बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दलदल नावल एपिसोड नंबर 12। मैं ये देख रहा था कि दरम वस्तु बहुत मुतमिन नजर आ रहा है। गालिबन उसे मेरी बुखलाहट का एहसास भी था। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, चादर सीधी की और पत्थर की उस सिल पर उठकर बैठ गया। अगर कोई साहिब दिल मेरी इस वक्त की कैफियत को मेरे ही अंदाज में महसूस कर ले तो मैं उसका इंतहाई मशकूर हूँगा। वो मुझे अब भी घूर रहा था और उसकी आंखों में मेरे लिए मजाक था। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मेरा जहन सोता जा रहा हो। मैं अपने दिल की धड़कनों की तेजी पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने इधर उधर देखा। थोड़े फासले पर लोहे की एक सुलाख पड़ी हुई थी। अचानक ही मेरे बदन में जुम्बश पैदा हुई और मैंने उस लंबी सी सुलाख को अपने हाथ में उठाया। कम अज कम और कुछ न सही दिल को ये सहारा तो रहे कि मेरे पास कोई हथियार मौजूद है। उसने मेरी इस हरकत को भी बहुत हंसते हुए देखा और फिर उसने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे तुम्हारी यहाँ आमद का पूरा पूरा इल्म था। सुनो, मैं तुम्हें सबसे बहुत सी बातें बताऊंगा। वो पत्थर की उस सिल से उठकर खड़ा हुआ। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज न थी। लंबा चौड़ा बदन इंतहाई सडवल और ताकतवर नजर आता था। खड़े होने के बाद वो एक एक कदम मेरी जानिब बढ़ा और मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। मेरे दिलो दिमाग पर खौफो दहशत की इंतहा हो गई थी। मैंने लोहे की वो सुलाख सीधी करते हुए कहा, दरम वस्तु, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो रुका, मुझे देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, न जाने मेरे अंदर ये खराबी कहाँ से पैदा हो गई। हर बहादुर आदमी मुझे पसंद आता है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ लड़के कि तुम अभी तक अपने दिलो दिमाग को काबू में रखे हुए हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक उसके जिस्म की धड़कन बंद हो चुकी होती। खैर, तुम्हारी इस बात का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैं तुम्हारी किसी भी मकारी को कामयाब नहीं होने दूंगा। दरम वस्तु, तुम्हें अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक लम्हे के लिए सुस्त हुआ, लेकिन फिर उसकी कैफियत दोबारा बहाल हो गई। बहुत खूब, मुझे अपनी जिंदगी में एक नए तजुर्बे का एहसास हो रहा है। तुम इतने नादान हो बेवकूफ लड़के कि अपनी छोटी सी कामयाबी को आखिरी कामयाबी समझ रहे हो। अगर तुम्हें मेरी ताकत का पूरा पूरा इल्म हो जाए तो तुम अपनी दलेरी को भूलकर यहाँ से भागने की कोशिश करो और ये सोचो कि जान बच गई तो बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं तुम्हें भी अपनी ताकत का करिश्मा दिखाना नहीं चाहता। एक बात और भी सुन लो, अगर मैं न चाहता तो तुम सारा जीवन कोशिश करते रहते लेकिन यहाँ तक ना पहुँच पाते। मैं जानता हूँ कि किन लोगों के बल पर तुम यहाँ तक आए हो। बहुत दिनों से मेरे और उनके दरमियान चल रही है। वो अपनी कोशिशें करते रहे हैं और मैं अपनी कोशिश से उन्हें नाकाम बनाता रहा हूँ। चलो इस बार भी उनकी ये कोशिश देखी जाए। न जाने उन्होंने तुम्हें क्या बनाकर यहाँ भेजा, लेकिन ये बात समझ लो कि अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। सुनो, इसमें कोई शक नहीं कि इब्तिदा में मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ था, लेकिन अगर तुम इतना ही ज्ञान और ऐसी शक्ति रखते हो तो तुम्हें कम से कम ये तो मालूम हो गया होगा कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, और जिस काम के लिए मैंने कदम उठाए उसके बारे में ये समझ रहा हूँ कि मैं नेकी के रास्ते पे हूँ। इन रास्तों पर चलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दरम वस्तु, तुम्हारा अंजाम मेरे ही हाथों होगा। दरम वस्तु थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, अफसोस, बात असल में ये है कि जब हम काली शक्ति के लिए काम करते हैं तो हमें कुछ कस्में खानी पड़ती हैं। वो कस्में ये होती है कि अगर कोई हमसे कम ज्ञान वाला हमारे लिए ऐसी बातें करे तो हम उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश करें। ये बड़ा जरूरी होता है हमारे लिए, और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो फिर हमें इसका जुर्माना देना पड़ता है। सुनो लड़के, जो कुछ तुम कह चुके हो और जो कुछ कहने वाले हो इस पर गौर करना, और अगर तुमने अपनी बातें इसी तरह जारी रखी और मेरी तौहीन करते रहे तो अपने जुर्माने की शिद्दत को बढ़ाते चले जाओगे। अगर तुम इतने ही ताकतवर हो दरम वस्तु, तो अभी थोड़ी देर पहले खून हुआ है। तुम खून को क्यों ना रोक सके? जो बातें तुम्हारे जाने की ना हो उन्हें जाने की कोशिश मत करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मैं इन बेहुदा बातों को समझने के लिए यहाँ आया भी नहीं। तो फिर तुम्हारे दिल में क्या है, बताना पसंद करोगे मुझे? जो मेरे दिल में है तुम भी जानते हो दरम वस्तु। अभी तुमने इनका तस्करा किया है।
جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان چل رہی ہے۔ دھرم وستو، جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو وہ ان لوگوں کی پسند نہیں، اور انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں ختم کروں تاکہ تم اپنے شیطانی عمل سے باز آؤ۔ جواب میں وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کچھ دیر بعد سپاٹ لہجے میں بولا، تو اب تو مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تجھے اپنے بارے میں بتا ہی دوں۔ تجھے اندازہ نہیں کہ تو اپنے لیے کنواں گہرے سے گہرا کرتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرے گی کہ تو میرے قدموں میں جھکا ہوا مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوگا۔ چل ختم کر مجھے ان لوگوں کے کہنے سے جو تیرا جیون میرے خاطر ختم کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا باتیں کافی ہو چکی اور ان باتوں سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ جب یہاں تک پہنچ چکا ہوں تو اپنے دل کی حسرت نکال لینی چاہیے۔ چنانچہ میں نے لوہے کی سلاخ کو ہاتھ میں تولا، لیکن اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ سلاخ کسی رسی کی طرح جھک گئی ہے۔ اس کا آخری سرا میرے ہاتھ میں تھا، باقی سلاخ لٹک کر نیچے آ گئی تھی۔ دھرم وستو کے بے اختیار کہے اس خوفناک فضا میں گونجنے لگے اور پھر اس نے کہا، تم ابھی یہ جان جاؤ گے کہ تم کتنی بڑی قوت سے ٹکرا رہے ہو۔ کچھ بھی نہیں ہو تم، کچھ بھی نہیں۔ سنو لڑکی، میں تمہیں تمہاری زندگی کا سارا حال بتا سکتا ہوں۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کو کس نے زندگی سے محروم کیا، کس نے اس نے در در ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا۔ وہاں سے شروع کر سکتا ہوں میں اور آنے والے سمے کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں کہ آگے تم کیا حاصل کرو گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس لٹکی ہوئی رسی کو چھوڑا۔ پہلی بار میرے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی سی پیدا ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ جن بزرگوں نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا انہوں نے تو مجھے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی جو پیشکش یہ غیر مذہب والا کر رہا ہے، اور اگر یہ پیشکش کر رہا ہے تو یہ بدبخت واقعی مجھے بتا سکتا ہے۔ میری زندگی کی تو سب سے بڑی آرزو ہی یہی تھی کہ اپنی ماں کو پریشان کرنے والوں سے بدلہ لوں، ان لوگوں سے انتقام لوں جنہوں نے میری ماں کو دربدر کر دیا تھا۔ اس کا پتہ مجھے کہیں سے نہیں چل سکا، کسی نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ حالانکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی تلاش کروں، اس سنگ دل کو جس نے ایک عورت کو ایڑیاں رگڑ کر مرنے پہ مجبور کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سنگ دل سے انتقام لینے کے لیے میں کیا طریقہ اختیار کروں گا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ شخص مجھے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے تو پھر مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ وہ غالباً میرے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے تجھے گرو دان دینا پڑے گا۔ کیا سمجھا؟ گرو دان دینے پڑے گا تجھے۔ یہ گرو دان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے چرنوں میں بیٹھ کر میرے یہ پاؤں اپنی زبان سے چاٹے گا، یہاں سے آغاز ہوگا۔ اگر تو یہ کرتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ میں تجھے وہ شکتی دوں گا کہ جس سے تو سنسار میں بہت بڑا مقام بنا سکتا ہے، اپنے سارے دشمنوں کو نیچا دکھا سکتا ہے۔ تو بول، تیار ہے؟ آجا میرے چرنوں میں بیٹھ کر میرے پاؤں کے تلووں کو اپنی زبان سے چاٹ۔ اچانک ہی میرے اندر غصے کا ایک طوفان ابھر آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بے غیرت، میں جس مذہب کا انسان ہوں اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ میں تیرے پاؤں کاٹ تو سکتا ہوں، چاٹ نہیں سکتا۔ وہ بدبخت جیسے میرے سارے خیالات کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، تو ٹھیک ہے، اب تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا تھا اور میرے بدن میں ایک بار پھر لرزشیں پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال مجھے اندازہ تھا کہ میں اس وقت ایک طاقتور دشمن کے سامنے ہوں اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے میں ناکام رہوں گا۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، دھرم وستو، تو کالے علم کا ماہر ہے اور میں اللہ کے فضل سے ایک مسلمان کا بیٹا ہوں۔ میں تیری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو علم کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا بھی دے گا تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ہاں اگر تو اپنی جسمانی قوتوں سے مجھے زیر کر لے تو میں تجھے مان جاؤں گا۔ بھٹک رہا ہے، راستے سے بھٹک رہا ہے۔ وہ سب تجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہ انہیں کچھ ملے گا اور نہ ہی تجھے۔ ویسے اگر تو اپنے آپ کو طاقتور نوجوان سمجھتا ہے تو وقت آنے دے، میں تجھے اس کا موقع بھی دوں گا۔ اب تو اپنی اوقات کا اندازہ لگا لے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ غالباً وہ کوئی عمل شروع کر رہا تھا۔ میں بت کی طرح خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا اور سوچ رہا تھا کہ اب اسے زیر کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کی پر اسرار اور حیرت انگیز طاقتوں کا جو مظاہرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے ٹکرانا میرے بس کی بات نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اس کے مقابلے میں بھیج تو دیا گیا تھا، لیکن کوئی ایسی قوت یا طاقت نہیں دی گئی تھی جس سے میں اسے زیر کر سکوں۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی کہ یہاں سے بھاگ نکلوں، اور اس کے لیے میں تیاریاں کرنے لگا۔ لیکن اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں بے جان ہوتے جا رہے ہیں۔
میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا لیکن انہیں جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی اور اس کوشش میں ناکام ہو کر میرے اپنے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگزی ہوا۔ کوئی 10 یا 12 منٹ گزرے ہوں گے، ہولناک سناٹا چاروں طرف پھیلا، وہ خاموشی سے اپنا جاپ کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کچھ ایسی آوازیں ابھری جیسے کوئی انتہائی دردناک آواز میں کرا رہا ہو۔ میں نے چونک کر گردن گھمائی لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دیواروں سے روشنی پھوٹ رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد 3 سفید جسم 3 مختلف دیواروں سے نکل کر آگے بڑھنے لگے۔ ان کے نقوش نہیں تھے، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے کچھ انسان دیواروں سے نمودار ہو کر میری جانب بڑھ رہے ہوں۔ میں نے خوف و دہشت کی نگاہوں سے اپنی جانب بڑھتے ان جسموں کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر رک گئے۔ دھرم وستو کے ہونٹوں پر پر اصرار اور مانحیس مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا، پھر مسکرا کر مجھے اور اس کے بعد ان میں سے ایک کی جانب انگلی اٹھا کر بولا، ان مہاراج کو اپنی کہانی سناؤ۔ میں اس پر اسرار وجود کی طرف دیکھنے لگا جس کی طرف دھرم وستو نے اشارہ کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں نقش پیدا ہونے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک تندرست و توانا آدمی کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن جھکاتے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دے دھرم وستو مہاراج، ہمیں معاف کر دے۔ پاپیوں، پہلے نہیں سمجھایا تھا تمہیں یہ بات کہ دھرم وستو نے اپنا پورا جیون کالی گیان کو حاصل کرنے میں گزارا، سارا جیون دان کیا ہے اس نے، اور اس کے بعد یہ شکتی حاصل کی ہے جسے تم ختم کرنے کا بیڑا اٹھا کر گھر سے نکلے ہو۔ ارے سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں، احتشام نام ہے نا تمہارا، تم سے کہہ رہا ہوں۔ یہ جو مہاراج ہے یہ ویر سنگھ مہاراج ہے، ریاست ویر گڑھ کے دیوان تھے یہ۔ ویر گڑھ کی راجکماری سندا ہمیں پسند آ گئی تھی، منگوا لیا ہم نے اسے۔ تو یہ دیوان مہاراج ویر سنگھ چل پڑے ہماری تلاش میں، اپنے مہاراج سے یہ کہہ کر کہ کماری کو لے کر آئیں گے۔ آگے ہمارے مٹھ میں پہنچ گئے ہم تک۔ ارے سمجھایا ہم نے کہ مہاراج بدن کی شکتی کچھ نہیں ہوتی گیان شکتی کے سامنے، اور اسی طرح اکڑ رہے تھے جیسے تم اکڑ رہے ہو۔ یہ ہمارے راستے میں آئے اور جانتے ہو ہم نے کیا کیا ان کا؟ دیکھو یہ کیا۔ اچانک ہی اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور ایک انگلی اس طرح سیدھی کی جیسے پستل ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس سفید لباس میں لاتعداد سوراخ ہوتے دیکھے۔ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بس سامنے کھڑے ہوئے ویر سنگھ کے پورے بدن میں ایسے سوراخ ہو رہے تھے جن کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ ان سوراخوں سے نہ خون بہ رہا تھا نہ کوئی اور چیز، لیکن ویر سنگھ تڑپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ جوڑ کر क्षमा مانگنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ اس طرح چھلنی ہوا کہ اس کے پورے بدن میں سوراخ ہی سوراخ نظر آنے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کا سارا وجود اسی طرح چھلنی ہو کر زمین بوس ہوا۔ دھرم وستو نے کہکھا لگایا اور بولا، اور تم بھی آ جاؤ کرشنا مکھرجی، آ جاؤ آ جاؤ، یہ کرشنا مکھرجی ہیں، بڑے دھیان کیے تھے کسی سادھو کے پاس بیٹھ کر۔ سادھو نے لگا دیا ہماری راہ پر، وہ ہم سے ہماری کالی شکتی چھینا چاہتا تھا۔ یہ اس کے چیلے بن کر ہمارے پاس آئے، ہم تک پہنچ گئے، ہم نے انہیں ربڑ بنا کر بہا دیا۔ کیسے؟ ذرا دیکھو۔ اس پر اس نے اپنی دوسری انگلی اٹھائی اور اچانک ہی سامنے دوسرے وجود میں پگھلنے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ربڑ چلنے کی بو فضا میں ابھری اور چند لمحوں میں ربڑ کا ڈھیر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ دھرم وستو نے ہنس کر کہا، اور یہ تیسرے مہاشے، جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ان کا نام گرداری ناتھ ہے۔ انہوں نے اپنے جیون کے 20 سال شکتی حاصل کرنے میں گزارے، پر سادھو سنتوں کے ساتھ کرشنا بھگوان کا نام لے کر یہ ہمارے پاس آئے اور لڑ گئے ہم سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی کام سے گئے۔ تو احتشام جی مہاراج، تم آئے ہو یہ بات کہنے کے لیے کہ ہم تم سے جسمانی مقابلہ کرنے؟ ارے بابا، ہم نے سارا جیون تپسیا کی ہے، ہم کبڈی کھیلتے رہے ہیں۔ ہماری ایک کوشش تمہیں سنسار سے اتنا دور پہنچا دے گی کہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ہم تم سے کہیں احتشام جی کہ تمہارا معاملہ مختلف ہے، احتشام ہونا صرف شام بن جاؤ، ہمارے شام۔ چھوڑے یہ دین دھرم کا چکر، جب اپنا نام شام رکھ لو گے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ دین دھرم کیا چیز ہے۔ سب سے بڑا دھرم طاقت ہے، طاقت۔ اب میرے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ حالانکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے دیکھنے کے بعد یہ ہمت نہیں رہی تھی کہ اس سے کوئی بات کہوں، لیکن نہ جانے کیوں یہ الفاظ میرے ذہن میں آئے تھے۔ میں نے کہا، ایک بات تم بھی جانتے ہو، ان میں سے ایک ویر سنگھ تھا، ایک گرداری ناتھ، تیسرا جو کوئی بھی تھا۔ کیا تم ایک بات جانتے ہو کہ ان لوگوں کا دھرم کیا تھا؟ مطلب ہندو دھرم کے تھے یہ لوگ۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ دھرم وستو، کبھی کسی مسلمان سے واسطہ پڑا ہے؟ اگر نہیں پڑا تو دیکھ لو، میں مسلمان ہوں اور اس سے پہلے تمہارا کسی مسلمان سے واسطہ نہیں پڑا۔
وقت آنے پر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان کیا چیز ہوتا ہے۔ درم وسو کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، کچھ دیر وہ خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ تم اپنے دھرم کے سہارے اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتے ہو۔ ایک بار پھر اس نے کمل شروع کیا، مگر اس بار اس نے اپنی آنکھیں بند نہ کی۔ میں اب بھی اس کے سامنے بے بس تھا اور اس بات کا مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی خوفناک آفت مجھ پر نازل ہونے والی ہے، اور یہی ہوا۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، انہیں بڑی تیزی سے گردش دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے چاروں طرف آگ کے شعلے لپکتے ہوئے نظر آئے۔ یہ شعلے مجھ سے کافی فاصلے پر تھے، لیکن ان کی تپش مجھے جھلسا رہی تھی۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے ان شعلوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یقین تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ شعلے مجھے جھلسا دیں گے۔ تبھی اس نے گرائی ہوئی آواز میں کہا جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب میری بات ماننے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تو مجھے آواز دے دینا اور کہنا کہ درم وستو میں نے تمہارا درم قبول کر لیا۔ شعلے آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہے تھے اور میں اپنے پورے بدن میں شدید جلن محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب یہ شعلے میرے جسم تک پہنچ گئے ہوں۔ میں نے دانت بھینچے، آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لی۔ آگ کے شعلے اب میرے بدن کو چاٹ رہے تھے اور میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ میری کھال جل رہی تھی، لیکن میں نے شدت کے ساتھ زبان دبا رکھی کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ بڑکتی ہوئی آگ سرد ہو گئی ہو۔ بڑی خوفناک کیفیت تھی اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آگ نے میرے پورے بدن کو جلا کر اسے ایک سر سے پاؤں تک کا آبلہ بنا دیا ہے۔ اس شدت سے تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بڑی پریشانی کا شکار تھا۔ اس نے کہا آنکھیں کھولو، اپنا خلیہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، سمجھ میں آئے گا تمہاری کہ دھرم وستو سے مقابلہ کرنا کتنا آسان کام ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک آواز ابھری، یہ ایک انوکھی آواز تھی۔ اس آواز نے مجھ سے کہا شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی کبھی شیطانی عمل بھی کرنا پڑتے ہیں۔ اس وقت اس کمینے کی بات مانو، لیکن ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ، ایسے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرے ذہن میں گونجنے والی اس آواز کو دھرم وستو نے سن نہ لیا ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا رخ میری جانب نہیں، وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا تھا، غالباً کسی خاص چیز کی طرف۔ میں اس آواز پر غور کرتا رہا۔ دھرم وستو تھوڑی دیر بعد واپس پلٹا تو اس کے ہاتھوں میں بڑا سا آئینہ تھا۔ وہ آئینہ لیے ہوئے آگے آ رہا تھا، پھر اس نے وہ آئینہ میرے سامنے کر دیا اور میں نے بے اختیار اس میں اپنے آپ کو دیکھا۔ میرے تمام کپڑے جل کر راکھ ہو چکے تھے، سر کے بال بھی جل گئے تھے، بوئیں اور مونچھیں بھی جل گئی تھی، جسم پر جتنے بھی بال تھے وہ بھی جل گئے تھے اور میرے پورے جسم پر کالے کالے آبلے پڑے ہوئے تھے۔ میں بے لباس بالکل درم وستو ہی کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنی اس حالت کو دیکھ کر میرا دل رو پڑا، میری آنکھیں شرم سے جھک گئی، لیکن وہ آواز اب بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی اس وقت اسے بیوقوف بناؤ، یہ بہت ضروری ہے، اسے بیوقوف بنا کر اپنا کام نکالو۔ درم وستو کے چہرے کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے میرے ذہن کے اندر کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اس کے ہونٹوں پر نظر آنے والی مانحوس مسکراہٹ مجھے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر میرے پورے بدن میں ایسی ٹیسیں اٹھ رہی تھی کہ میں درد کی شدت کو بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا، ورنہ شاید میں چیخ کر رونا شروع کر دیتا۔ درم وستو نے کہا اب کیا کہتے ہو؟ تم واقعی شکتیمان ہو درم وستو، تم واقعی شکتیمان ہو۔ جب انسان کی اپنی قوتیں کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو پھر اسے اس قوت کو تسلیم کر لینا چاہیے جو اس کے سامنے موجود ہو۔ درم وستو میرے الفاظ سن کر چونک پڑا، پھر بولا تو کیا تم میرا کہنا ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں میں تیار ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے اور مجھے ایسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں سے پانی جیسی ایک پھوار نکل پڑی ہے، لیکن نہ پانی نظر آ رہا تھا اور نہ پھوار، البتہ مجھے اپنے جسم میں انتہائی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کی تمام تکلیف دور ہو گئی ہو۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہ اس آئینے پر ڈالی جو درم وستو نے اب ایک دیوار سے لگا کر کھڑا کیا تھا، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں دوبارہ بند ہوئی کہ میں بالکل اپنی اصل شکل میں تھا، یعنی آئینے میں نے جو شکل دیکھی وہ صرف ایک تصویر تھی جو اب اس فریم سے غائب ہو چکی تھی، اور میں اپنی اصلی شکل و صورت میں درم وستو کے سامنے کھڑا تھا۔ اب یہ ساری صورتحال میرے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ درم وستو بدسور مجھے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بات کہوں تم سے؟ ہاں گرو دیو کہو، کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ فیصلہ کس لیے کیا، تم اب تک اپنی چالاکی سے کام لیتے رہے ہو، پر تم نہیں جانتے درم وستو من کا کتنا بڑا ہے، وہ دھوکوں کو بھی اپنا لیتا ہے۔ اب کچھ اور کہو جس سے مجھے بیوقوف بنا سکو۔ میں یہ سوچ کر لرز گیا کہ درم وستو کو میرے دل کا حال معلوم ہے۔
اب وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جو ایک لمحے کے لیے مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا، ایک اور تجویز ہے میرے من میں، اگر تم چاہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو جاؤ اور میری کہی ہوئی بات مان لو تو میں تمہیں اتنا طاقتور بناؤں گا کہ تم ساری زندگی عیش کرو گے، وہ سب کچھ حاصل کر لو گے جو تمہیں دنیا کی ہر چیز مہیا کر دے۔ وہ کیا؟ یہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اب تم ایسا کرو کہ جاؤ یہاں سے باہر نکل جاؤ، ہو سکتا ہے میں اپنا ارادہ بدل لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدلے اور تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال اس کے کہنے سے میں نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے اندر میں نے محسوس کیا کہ ماحول بدل گیا، منظر بدل گیا۔ یہ احساس ایک لمحے کے اندر ہوا تھا، مجھے میری آنکھیں خود بخود کھلی تھی اور میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ دھرم وستو نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں میرے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کیا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے علاقے میں پایا جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قرب و جوار میں بڑے بڑے پہاڑی ٹیلے بکھرے تھے، ان پہاڑی ٹیلوں میں چھوٹے چھوٹے سیاہ دبے نظر آ رہے تھے جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ غار ہیں۔ یہ ویران اور غیر آباد علاقہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہونے پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں دھرم وستو کھڑا تھا۔ وہ اس وقت بے لباس نہیں تھا بلکہ اس نے کندھوں سے لے کر ٹہنوں تک ایک کالے رنگ کا چوغا سا پہنا تھا۔ اس کا وہی خوفناک چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم پر بھی لباس موجود ہے، وہی لباس جو تھوڑی دیر پہلے جل چکا تھا۔ دھرم وستو کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں تو سمجھا تھا کہ میں یہاں تنہا ہوں، لیکن تم تو میرے ساتھ موجود ہو۔ تنہا بھی ہو جاؤ گے؟ اصل میں تمہارے بارے میں پہلے میں نے یہ سوچا کہ تمہاری بات مانو، یعنی کہ تمہیں تمہارے اپنے دھرم پر رہنے دوں اور تم سے اپنا کام لوں، مگر میری شکتی نے مجھے بتایا کہ تم اس طرح مجھ سے مخلص نہیں رہ سکو گے اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے۔ میں نے خاموش نظروں سے وستو کی طرف دیکھا اور کہا، دھرم وستو، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ تم کسی مسلمان کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ بہت ہی بد نصیب ہوتے ہیں جو کسی لالچ کے تحت مذہب کے معاملے اپنے اندر لچک پیدا کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنی بد نصیبی کا وقتی طور پر احساس نہیں ہوتا، لیکن وقت انہیں احساس دلا دیتا ہے۔ میں کم از کم ان لوگوں میں سے نہیں جو کسی بھی مفاد کے لیے اپنے دین کا راستہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اگر تم مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ ویسے دھرم وستو، اگر سچ بات سنو تو میرے دل میں اب بھی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ میں تمہیں ختم کر کے ان قوتوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں جو مجھے تمہاری موت پر آمادہ کر کے بیچنے کا باعث بنے۔ دھرم وستو مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک دفعہ پھر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس اسی چیز نے تو مجھے اب تک روکا ہے۔ اصل میں اتنی بے باکی سے اپنا مقصد کہنے والا مجھے اور کوئی نہیں ملا۔ تم نے تھوڑی دیر کے لیے میری بات ماننے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بھیجی ہوئی آگ سے تم خوفزدہ ہو گئے ہو اور خوف سے یہ بات کہہ رہے ہو۔ میں بہرحال اتنا بے وقوف نہیں، لیکن اب تم نے اتنی دلیری سے یہ بات کہہ کر ایک بار پھر میری انا کو بھڑکا دیا۔ اصل میں تم نہیں جانتے، جب کوئی شکتیمان کسی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری بات مان لے ورنہ میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا، تو پھر اس پر ایک قسم لاگو ہو جاتی ہے اور اسے وہ قسم پوری کرنا ہوتی ہے۔ احتشام، لوگ تجھے سامی کہتے ہیں، میں تجھے شام کہوں گا۔ تو شام؟ ایک بار پھر میں تجھے اسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہندو دھرم نہیں، مسلمان دھرم نہیں، کالا دھرم قبول کر لے۔ میرا دھرم کالا دھرم ہے، دھرم وستو کا دھرم کالا ہے۔ کالے دھرم میں آ جا، مجھے اپنا گرو مان لے، ان ساری باتوں کو چھوڑ دے جو تو نے اب تک مجھ سے کہیں۔ تو دیکھ، خود دیکھ، جن لوگوں نے تجھے اپنا آلہ کار بنا کر یہاں بھیجا وہ تو ابھی تک نہیں آئے، انہوں نے تیری کوئی مدد نہیں کی، تیرا کیا ہوگا؟ سوچ ذرا۔ دھرم وستو کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی کر لے، میں کسی کے کہنے پر بے شک یہاں آیا، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تجھے ختم کروں اور وہ چیز پالوں جس سے مجھے میری آرزویں پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ میں تمہیں ختم کر کے ان کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور اب تو دھرم وستو ایک بات سوچ اور ٹھنڈے دل سے سوچ۔ میں تو ٹھنڈے دل سے سوچ رہا ہوں، لیکن تو اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے وہ بھی سوچ سمجھ کر نکالنا۔ دھرم وستو، تو نے کہا ہے کہ اگر میں تیرا دھرم قبول کر لوں تو مجھے دنیا کی ہر چیز مہیا کر کے رکھ دے گا۔ تو نے وہ باتیں بھی کہیں جو یقینی طور پر تیرے علم میں نہیں لائے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو ایک طاقتور آدمی ہے، چاہے تیری طاقت گناہوں کی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن دھرم وستو، میں تجھے ایک بات بتا دوں، مذہب کی بات بیچ میں نہ لا۔ اگر اور کوئی تعاون مجھ سے چاہتا ہے تو یہ یقین کر کہ اب میں فریب کی بات نہیں کر رہا۔ شاید ان حالات سے مجبور ہو کر میں تجھ سے وہ تعاون کروں۔ دھرم وستو مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا،
बता चुका हूँ पापी, बता चुका हूँ तुझे कि जब कोई शक्तिमान अपनी शक्ति के हवाले से इतनी बड़ी कसम खा लेता है तो फिर अपनी शक्ति को कायम रखने का यही जरिया होता है कि वो अपनी खाई हुई कसम को मनवाए। मानना पड़ेगा तुझे मूर्ख, मानना पड़ेगा मेरी बात को। अगर ना माना तूने तो फिर देख क्या होता है तेरे साथ। धर्म मस्सू ने दोनों हाथ उठाए, जोर से ताली बजाई। तब एक चट्टान के ऊपर से मुझे 3 भयानक शक्लों सूरत के मालिक लोग आते नजर आए। उनके चेहरे बेहद खौफनाक थे। धर्म मस्सू के नजदीक पहुंचकर उन्होंने गर्दनें खम की और धर्म मस्सू ने कहा, ये बहुत जिद्दी है, इससे मेरी बात मनवाओ, समझे, इससे मेरी बात मनवाओ। ये कहने के बाद धर्म मस्सू वहां से वापस पलट पड़ा। उन लोगों ने मुझे देखा। मैं तैयार हुआ कि अब मेरे साथ कोई सख्त सलूक किया जाएगा, और यही हुआ। अचानक ही मेरे पूरे बदन पर नन्हे नन्हे तीरों की बारिश होने लगी। वो दूर खड़े थे लेकिन नन्हे नन्हे तीर मेरे बदन में आकर बेबस हो रहे थे। ये बिल्कुल कांटों की शक्ल के थे। मैं दर्द से तड़पने लगा। यकीनी तौर पर इन तीरों में कोई ऐसी चीज थी जो इंसानी जिस्म में जलन पैदा करती थी। मैं दर्द के मारे चीखता रहा और वो लोग खामोश से खड़े मुझे देखते रहे, यहाँ तक कि मेरे जहन पर खुलनाक वनूद की तारी होने लगी। जब तक हाथों में सख्त रही, मैं अपने बदन से उन नन्हे नन्हे तीरों को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। होश में आने के बाद मैंने खुद को एक ऐसी तारीक जगह पाया जहाँ छत के पास किसी सुराख से रोशनी अंदर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोई पथरीला गार है और अब सुबह हो गई है। गोया सारी रात मैं बेहोश रहा हूँ। मेरा जहन शदीद बोझल हो रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टेसें उठ रही थी और मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो इंतहाई संगीन था। बहरहाल मैं बहुत देर तक इसी तरह पड़ा रहा। आंखों से आंसू के बहने का एहसास भी नहीं हुआ था। ये आंसू शदीद तकलीफ की वजह से मेरी आंखों से निकल रहे थे। फिर मैंने अपने बारे में सोचा, क्या करूं क्या ना करूं। जिंदगी का रुख ही बदल गया था। क्या उस शख्स को बुरा भला कहूं जिसने मुझे इन रास्तों पर डाला? मैं भी अगर किसी अच्छे इंसान का बेटा होता तो जिंदगी के दूसरे लवासमात के साथ वक्त गुजार रहा होता। घर होता, मेरा एक छोटा सा, बीवी होती, बच्चे होते। माँ बाप बेशक किसी के सदा नहीं रहे, लेकिन माँ बाप जिंदगी को एक सहारा दे जाते हैं। काश मेरा बाप भी मेरी माँ के साथ बदसलूकी ना करता। वो जो कुछ भी थी, अगर उसने उसे कबूल कर लिया था तो फिर उसका साथ देता। लेकिन ये सब कुछ जिंदगी का ये रंग किसी और की वजह से था। इसमें मेरी किसी बात का दखल नहीं था। क्या करूं, कैसे तलाश करूं उस शख्स को? तलाश करने के बाद कैसे मैं अपनी माँ का और अपना इंतकाम लूं? दिल में नफरत का शदीद लावा खोलने लगा और इससे शायद मेरे बदन की हरारत में इजाफा हुआ। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तकलीफ चाहे कितनी ही शदीद थी, लेकिन इस गार से निकलना बहुत ही जरूरी था। चुनाचे में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां से आगे बढ़ता चला आया और थोड़ी ही देर के बाद मैं काफी गहराइयों में उतर गया। गार के इख्तितामी हिस्से के बाद से ढलान शुरू हो जाती थी और बड़ा अजीब सा एहसास होता था। मैं भूखा प्यासा भी था और मेरे जहन में बड़ी परेशान कुन कैफियत तारी थी कि मुझे दूर एक इंसानी साया नजर आया। कोई हाथ उठाकर मुझे उस तरफ बुला रहा था। ढलानों के इख्तितामी सिरे पर जहाँ ये साया मौजूद था, एक चट्टानी दीवार थी जो खासी बुलंद थी और इस दीवार में एक अनोखा दरवाजा बना था। बिल्कुल ये मालूम होता था जैसे किसी मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल रखा हो। मेरे कदम आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद मैं उस साए के करीब पहुंच गया। वो एक दराज कामत औरत थी जिसकी उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 साल होगी। मैंने उसके करीब पहुंचकर देखा, उसका चेहरा बिल्कुल साकित व जामिद था। उस पर कोई एहसास नहीं था, लेकिन ये मैं देख चुका था। उसने हाथ उठाकर मुझे अपनी जानिब बुलाया। एक लम्हे उसने मेरी जानिब निगाहें जमाई और फिर वापसी के लिए मुड़ गई। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे यकीन हो कि मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ूंगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। मैं उसके पीछे चल पड़ा। उसने वो 2 सीढ़ियां बूर की, उसके बाद मगरमच्छ के मुंह में दाखिल हो गई। उसके कदमों से कदम मिला रहा था। मगरमच्छ के मुंह की दूसरी जानिब एक अजीबोगरीब दुनिया फैली थी। एक ऐसी इमारत जो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी, लेकिन उसका अंदाज बेहद अजीब था। मैं उस जादू नगरी में दाखिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उस औरत के साथ चलता रहा। सामने बने हुए दरवाजे की शक्ल भी देखने के काबिल थी। वो एक खूबसूरत मोर की शक्ल का था और मोर के सीने में अंदर जाने का रास्ता था। अंदर पहुंचने के बाद मुझे एक वसी राहदारी नजर आई। औरत मेरी रहनुमाई करती हुई उस राहदारी से अंदर दाखिल हुई और फिर दरवाजे पर रुक गई। आप अंदर चले जाएं श्याम जी महाराज, अंदर नहाने का इंतजाम है और आपके कपड़े भी टंगे हुए हैं। उसने मुझे श्याम जी महाराज कहकर मुखातिब किया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहरहाल नहाने का तस्वुर भी बुरा न था।
ہو سکتا ہے کہ پانی بدن پر پڑے تو بدن کے زخموں میں کچھ سکون محسوس ہو۔ میں نے ایک نگاہ اس عورت پر ڈالی۔ مصیبتوں میں تو ایک عرصے سے گرفتار ہوں، اگر اندر کوئی نئی مصیبت میری منتظر ہے تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ حقیقتوں کو قبول کروں۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوا۔ اندر میں نے ایک خوبصورت حمام دیکھا۔ زمین میں کچھ 4 فٹ کی گہرائی کا حوض بنا تھا اور اس حوض میں جو پانی بھرا تھا اس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ایک طرف ایک بہترین لباس بھی ٹنگا تھا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اس پانی میں اترا اور ہلکی گرم پانی نے جیسے میرے زخموں کی ساری تکلیف دھو ڈالی۔ ایسا سکون محسوس ہوا مجھے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت دیر تک پانی میں نہاتا رہا، اس کے بعد باہر نکلا۔ ہر چیز کا انتقام تھا۔ بال خشک کیے، بدن خشک کیا، لباس پہنا، حیرت انگیز طور پر میرے جسم کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ظاہر ہے، بے مقصد نہیں۔ یقینی طور پر اس کے پس منظر پر کوئی خاص کار فرما ہے۔ اس کمرے کے دروازے سے باہر نکلا تو وہی عورت کھڑی ہوئی تھی۔